बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आमर महबूब और एजाज अब्बासी। नाज़रीन, आज बाग में बल्दियाती नुमाइंदगान की हुकूमत मुखालफ रैली, उसमें बड़ी तादाद में बल्दियाती नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी, वकला, साफ़ियों ने शिरकत की और जो हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदगान के लिए जो ग्रांट का ऐलान किया या ग्रांट मंजूर की, उसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया। और अब जो एहतजाजी तहरीक का जो अगला मरहला है, ये 27 अप्रैल को फॉरवर्ड कोटा और 30 अप्रैल को रावला कोर्ट में कन्वेंशन के बाद मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। आज इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि जो बल्दियाती नुमाइंदगान की जो एहतजाजी तहरीक है, जो हुकूमत जो इनके मसाइल हैं, इनके हल की तरफ क्यों नहीं बढ़ रही है। फिर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का कि आगामा इजलास कल मुजफ्फराबाद में होगा और इस हवाले से जो अपोजिशन है उसमें भरपूर यानी तैयारी का रखी है। और जो हस्ब रवायत जो इससे पहले होता रहा है कि असम्बली इजलास से कबल जो हुक्मरानी इत्तेहाद है या जो हुकूमत है, इसकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास होता है, लेकिन अभी तक यानी जो हमारी इतलात हैं कि आज अभी तक इस तरह का यानी कोई इजलास नहीं हुआ। तो जो हुक्मरान हुकूमत है जो इनकी किसी यानी सतह पे अभी इजलास के बारे में कोई ख़बर नहीं है। और दूसरा सबसे अहम जो अनवार हटाओ जो मुहिम है, इसके तहत जो इस्लामाबाद में रात को भी 2-3 आला सतह राब्ते हुए हैं। इन 3-4 मौज़ूआत पर हम बात करें, लेकिन आगाज़ करते हैं जो आज ज़िला बाग में जो जो पुंछ डिवीज़न से तल्लुक़ रखने वाले जो बल्दियाती नुमाइंदगान, इनकी बाग में एक बड़ी एहतजाजी रैली हुई है और जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। नुमाइंदगान के अलावा सिविल सोसाइटी जनाब अमर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि ये जो आज बाग में जो एहतजाजी तहरीक का तीसरा मरहला था, पहले जो 16 अप्रैल को रावला कोर्ट में हुआ, फिर उसके बाद पलंदरी में और आज बाग में, तो आप इस सारी सूरत को किस तनाज़र में देख रहे हैं? सर बेसिकली तो इसका आगाज़ जो है वो धीर कोट से हुआ था, अगर आपको याद हो। उसके बाद जो है आज ये इसका ज़िले एतबार से दूसरा प्रोग्राम है और इसके बाद जो है वो फॉरवर्ड कोटा, जिसे हवेली का कोटा कहते हैं, वहाँ पे जाएंगे और आखिरी जो है उसमें जिसमें लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा और असम्बली घेराव का या जो वो करना चाहते हैं उसका ऐलान जो है वो 30 तारीख को मुतवक्का और वो रावला कोट जो है वो पुंछ की सरजमीन से किया जाएगा। और माजी में भी देखा गया कि जितनी भी तहरीकें रहे सब पुंछ से अगर उनका ऐलान हुआ है तो उसके आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर बड़े ही गहरे असरात हैं। अगर आप ये देखें कि आटे के हवाले से मुहिम थी, उसका भी बड़ा खौफनाक जो है वो उसका रिज़ल्ट निकला। और ये जो एक्शन कमेटीज़ और बिजली के हवाले से था, ये भी जो है पुंछ से हुआ था। और अब जो है ये बल्दियाती नुमाइंदों का जो है इसे भी जो है वो पुंछ वाले ही लीड कर रहे हैं। तो ये एक तो ये बात है कि जिस तरफ हम बार बार जो है वो निशानदेही करते रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ये सारे जो तबकात हैं आप उन्हें बाहर निकालते जा रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है। हम 2-3 दिन से इस की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने निशानदेही की थी कि ये जो बल्दियाती नुमाइंदे जब निकलेंगे राय साहब, तो ये आप इसे ये ना समझें। अगर आप ये देखें कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हर यूनियन कौंसिल के हर वार्ड और हर पोलिंग स्टेशन से खुद ब खुद जो है वो एक मुनज़्ज़म जो है वो टीम। आप मुझे ये बताएं ना कि हर यूनियन कौंसिल में 23 पोलिंग स्टेशन है, कम से कम 20 पोलिंग स्टेशन है। अगर 20 लोग जो हैं वो अगर 20 पोलिंग स्टेशन के लोग अगर अपने साथ 10-10 लोग भी लेके निकल आए तो हर जो है वो यूनियन कौंसिल से 200 से 300 लोग निकल सकते हैं, इस तरह वार्ड से निकल सकते हैं। और ये मुझे समझ नहीं आता कि ये हज़ार लोग जब एहतजाज पे निकल आएंगे तो ये क्या किया जाएगा। देखें ना, अनवार सरकार ने जो पहले पुंछ को डराने की कोशिश की, जिसका कल भी हमने जिक्र किया कि उन्होंने कहा जी कि FC के ज़रिए वो मरम्मत कराएंगे उन अवाम की, उन एहतजाजियों की, जिसका बड़ा जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल हुआ और आज तक जो है वो चीज़ें जो है वो हैंडल नहीं होगी, मिस हैंडल होगी। अभी ये जो है ये फिर मिस हैंडल किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये जितने वो फंड दिए हैं वो पीनट के बराबर हैं और एक यूनियन कौंसिल में ये कोई मकसद 7-8 जो है वो कौंसलर हैं और उसके अलावा जो है ज़िला कौंसिल का एक मेंबर है। तो अगर उनकी बराबर तकसीम कार तो शायद ये 40 से 45 हज़ार रुपये पर जो है वो बनते हैं, जो शायद इनके 8-10 बंदों के बैठ के खाने के पैसे भी नहीं है। तो ये जिस अंदाज से इसको मिस हैंडल किया गया है, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को कल एक तो ये बात है
کہ کل اس کے اوپر حکومت آزاد کشمیر کو اسمبلی میں بحث کرانی چاہیے، اور یہ جو سارے معاملات ہیں ظاہر ہے اسمبلی جو ہے وہ فورم ہے جس کے لیے ممبران اسمبلی کو وہاں بھیجا گیا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ بلدیاتی نمائندگان سمیت یہ جتنے حل طلب ایشو ہیں انہیں کل اسمبلی میں اٹھانا چاہیے۔ اجازت بھائی صاحب، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ حکومت نے ایک اچھی شروعات کی کہ ان کے لیے گرانٹ کا اعلان کیا اور 41 کروڑ سے زائد کا جو فنڈ ہے اس کو ریلیز بھی کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ 30 جون سے پہلے یہ سارے کے سارے پیسے خرچ بھی کرنے ہیں۔ تو اس کو نہیں مانا گیا، یہ انکاری ہو گئے سارے جو بلدیاتی نمائندگان تمام اضلاع سے جتنے بھی جو بلدیاتی نمائندگان ہیں انہوں نے اس حکومت کے اس نوٹیفیکیشن و حکومت اس فیصلے کو مسترد کیا۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ذرا پھر درمیان کیا راستہ ہے کہ جب یہ لوگوں نے انکار کیا، پھر احتجاجی تحریک بھی ہے، تو یہ آزاد کشمیر کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ وہیل صاحب، ایک تو حکومت نے جو پیسے جاری کیے ہیں ان کو گرانٹ ان ایڈ کی بات انہوں نے کی ہے ساری، جیسے کہ ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا شاید وہ تاثر یہ لے گا یہ وہ خیرات کے مادمین کو پیسے دیے گئے ہیں، امداد تو ہے ہی ہے، خیرات نہ بھی یہ گئے خیرات یا اس طرح کی چیز پیسے دیے گئے ہیں، حالانکہ 90 ایکٹ 90 جو بلدیاتی ایک آئینی حق ہے ان کا، آئینی حق ہے ان میں، اور اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بلدیاتی جو ادارے کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا وہ سارا کا سارا بلدیاتی نمائندوں کے لیے خرچ ہوگا، اور گورنمنٹ کے کل بجٹ کا جو کل ڈیولپمنٹ دنیا کی ساری پارلیمنٹ جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں بھی ہوگا۔ اب دیکھیں نا، آزاد کشمیر میں پچھلے ایک عرصے سے کوئی 30-32 سال سے ہمارے ایم ایل ایز نے مل کر، ساری سیاسی پارٹیوں نے مل کر جمہوریت کے نام پر لوگوں کو ایک پیسہ دیا ہوا تھا، اور انہوں نے الیکشن نہیں کروائے اس لیے کہ وہ ایم ایل ایز کو مضبوط کر رہے تھے، اور سارے فنڈز کو، آزاد کشمیر کی سیاست آپ کو پتہ ہے ہزارہ فنڈز کی گرد گھومتی ہے، قانون سازی اور دوسری چیزیں تو ہے نہیں۔ میرے خیال میں بالکل ٹھیک موقف اختیار کیا ہے بلدیاتی نمائندوں نے، اور عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آزاد کشمیر میں جو پنچ سے تحریکیں اٹھی ہیں تو وہ ہمیشہ انہوں نے نتائج دیے ہیں۔ ویسے ماضی میں پنچ کو بغاوت کی سرزمین کہا جاتا تھا، لیکن اب بغاوت کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، انقلاب کہہ سکتے ہیں آپ، انکار کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنے حق کے لیے بات کرنا، اپنے حق کی بات دور میں اٹھے ہیں، آواز اٹھانا۔ اور پنچ جوئن والوں نے جو انیشیٹو لیا ہے، یہ دیکھیں نا آزاد کشمیر کی سڑکوں پر جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو عوامی ایکشن کمیٹیاں بنی ہیں وہ پنچ کی تحریک پر بنی ہیں، بجلی کے خلاف مظاہرے پنچ کی تحریک پر ہوئے ہیں، سبسڈی آٹے والا جو ایشو تھا وہ پنچ سے اٹھایا، اور میرے خیال میں حکومت اگر سنجیدگی کا مظاہرہ اس نے نہ کیا اور ان لوگوں کو مطمئن نہ کیا تو یہ ڈیفینیٹلی 30 تاریخ کو جو اس کا حل کیا ہے، یعنی اس کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے حکومت؟ لیکن جی کفیل صاحب، دو واضح بات ہے کہ آپ نے آزاد کشمیر سے بلدیاتی الیکشن کروا کر نچلے لیول پر لوگوں کو اگر منتخب کر کے اوپر لے آئیں تو پھر ان کو امپاور کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک عام آدمی کا ٹوٹی بجلی کھمبے کا ان کو آئینی اختیارات دیں، ان کو مالیاتی اختیارات دیں، ان کو پر اعتبار کریں، اس کے لیے ایم ایل اے کے پاس، اس کے لیے وزیر کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس لوگوں کو نہ جانا پڑے، اور مقامی سطح پر آپ کے چھوٹے موٹے مسائل حل ہوں، اور ان لوگوں کو بھی فیس سیونگ ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں دانستہ حکومت ان کو بیوقار کر رہی ہے، اور اس طرح بات نہیں بنے گی، ان کی حمایت میں لوگ کھڑے ہوں گے اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کو پہلے ہی حکومت آزاد کشمیر کنٹرول نہیں کر پا رہی، اور یہ صورتحال کے کنٹرول سے باہر چلی جائے گی، اور ان کو دینا پڑے گا، بجائے اس کے کہ دباؤ میں آ کر دیں، بجائے اس کے کہ یعنی حالات خراب کر کے دیں، ان کو بٹھائیں، مطمئن کریں اور ان کو فنڈز دیں تاکہ ایک عام آدمی مطمئن ہو کہ ہم نے جس بلدیاتی نمائندے کو ووٹ دے کو عمر صاحب آپ مختصر بتائیں آپ کیا رہے آپ کی تجویز کیا کہ کیا؟ ایک تو یہ بات ہے، انہوں نے کہا نا کہ اسے بغاوت کہنا کوئی مناسب نہیں ہے، اب تو بغاوت جو ہے نا وہ اور لفظ ہے، اب حکومت جو ہے وہ کہتی ہے بغاوت ہے۔ اب یہ دیکھیں ان کے صرف حق میں بولنے کے اوپر اگر ہمارے اوپر بغاوت کے مقدمات درج ہو گئے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اگر انوار الحق اور کرنا وقار نور جس طرح کی ان کی سوچ ہے اور جس طرح کہ وہ شقی القلب ہے اور جس طرح کا وہ ان کا جو انداز ہے، آپ یہ سوچیں کہ اگر ان کا وس چلے کہ اس پنچ کے تحریک والوں کے ساتھ، ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ، یہ بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، صحافیوں کے خلاف، آپ یقین کریں انوار الحق صاحب کرنا وقار جو ہے نا وہ متعلقہ ڈی ایس پیز کو اور میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ وہ انہیں کہ ان کے خلاف دہشت گردی کی اور قتل کے مقدمات درج کریں، اور جب تک یہ نہیں لکھے گا اس وقت تک وہ ڈی ایس پی تبدیل ہوتا رہے، جیسے علی شان سونی۔ اچھا حل پہ ہیں عمر صاحب، آپ مختصر یہ بتائیں اس کا صرف ایک حل ہے، آزاد کشمیر میں ان بلدیاتی نمائندوں کو ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے انہیں قومی دھارے میں لایا جائے، ان سے جو ان کا کام ہے وہ یہ کریں، اور جو قانون ساز اسمبلی کے ممبران کا کام ہے وہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس اسمبلی کا جو ہے اسے ایم ایل اے کیوں کہا جاتا ہے، ممبر لیجسلیٹو اسمبلی کیوں کہا جاتا ہے، ممبر ڈیولپمنٹ اسمبلی کیوں نہیں کہا جاتا، یا تو پھر ایم ڈی اے نام رکھے نا، پھر ایم ایل اے نہ رہیں۔
اب یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے، جو وارڈ کے کونسلر کا کام ہے، جو یونین کونسل کے چیئرمین کا کام ہے، جو ضلع کونسل کے ممبر کا کام ہے، جو وائس چیئرمین اور چیئرمین ضلع کونسل کا کام ہے، جو میئر اور ڈپٹی میئر کا کام ہے، وہ یہ ممبران اسمبلی کیوں کر رہے ہیں؟ اب اور یہ کر بھی رہے ہیں، غلط بھی کر رہے ہیں، اوپر سے یہ سارے اس ایشو پہ اکٹھے دیکھیں نا، یہ ان کے اجتماعی مفاد کا معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے انہوں نے 3 دہائیوں سے زیادہ جو ہے وہ نہ نئی لیڈرشپ پیدا ہونے دی، نہ نئے لوگوں کو وہ کرنے دیا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ان فنڈز کی وجہ سے تھے نا. انہیں 2 چیزوں کا آزاد کشمیر کی یہ جو سیاستدان ہے بڑے، جن کی تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ کر رہے ہیں، انہیں 2 باتوں کا ڈر تھا. ایک تو یہ بات ہے کہ جب نئے لوگ لیڈر بن گئے، یہ نرسری جو ہے یہ کل پھلدار پودا، ایک پودا بنے گا اور اس کے بعد درخت بنے گا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے لیے خطرہ ہوگا. دوسرا انہیں صرف یہ ایشو تھا کہ ان کے پاس اگر ہم پیسے دے دیں گے تو یہ کیا کام کریں گے. بھائی صاحب آپ کو ہم نے آئین سازی کے لیے بھیجا ہے، آپ آئین اور قانون کو سیدھا کریں، ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے بھیجا ہے، ان کے ذریعے ڈیولپمنٹ کرائیں، نیشنل لیول کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آزاد کشمیر کریں. بھائی صاحب میں ایک آزاد کشمیر آج کے جو سب سے اہم معاملہ ایک اور زیر بحث ہے، جو مطلب معلم القرآن، یعنی جو حافظ قرآن یا جو عالم لوگ جو اسکولوں میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، ان کی تقرری کا ایک معاملہ ہوا اور پورے آزاد کشمیر میں سخت احتجاج ہے. اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاع؟ لوگ ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. بہت ہی دکھدی اور افسوسناک صورتحال ہے اور بہت سارے الزامات سامنے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ الزامات ٹھیک نہ ہوں، لیکن حکومت کو کم از کم دینی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی تحقیقات ضرور کرانی چاہیے. جعلی ڈگری والے لوگوں کو انہوں نے لگایا، اور بہت ساری جگہوں پر ایک آدھ جگہوں پر ایسا کیس سامنے آیا کہ معلم القرآن کی پوسٹ پر خاتون تعینات کی گئی ہے. یہ زیادتی 15 20 سال سے معمولی تنخواہ کے اوپر کام کرنے والے لوگوں کو بالکل ان کا تجربات اور جو چیزیں تھیں ساری ان کو ڈراپ کر کے انہوں نے، مثلا آپ اور میرا جو ضلع ہے وہاں ہی دیکھیں نا، سارے سیاسی بنیادوں پر 2 وزراء نے اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر لیا ہے سارا، اور وہ میرٹ اور وہ گڈ گورننس اور اس کے دعوے سارے کے سارے درام زمین کے اوپر. اب مجھے بتائیں، آزاد کشمیر میں آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر روزگار کے مواقع پیدا نہیں کر رہے، پبلک سیکٹر میں یہی کچھ چھوٹی موٹی پوسٹیں آتی ہیں تو ان پر بھی آپ کے رشتہ دار، آپ کے تعلق دار، آپ راضی کی بنیاد پر آپ جعلی ڈگریوں والے لوگوں کو لگائیں گے. پہلے ہی آزاد کشمیر میں تعلیم کا ستیہ کر دیا ہے ان لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے غلط کریاں کر کے، سیاسی کارکنوں کو بھرتی کر کے. اب جو مزید انہوں نے کروایا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر انوار الحق صاحب جو گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، اگر اپنے اس گڈ گورننس کے دعوے کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک انکوائری کمیٹی بٹھانی چاہیے. جو تقرری آرڈر جو تقرری آرڈر ہو گئے ان کو فی الحال پینڈنگ میں رکھیں، کینسل نہ کریں، پینڈنگ میں رکھیں، ایک شفاف انکوائری کروا دیں. لوگ جو شور شرابہ کریں ان کے اطلاعات تحفظات ضرور سنیں، اور ایک ٹرانسپیرنس طریقے سے لوگوں تک مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، ورنہ تو بہت افسوسناک صورتحال ہے. اس کے اوپر ایک جو ہے یہ سنجیدہ ایشو ہے. اس کے اوپر آپ کو یاد ہے اس دن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر جو ہیں رائے سجاد صاحب، انہوں نے بھی اس معاملے کو اٹھایا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جس طرح باقی تمام شعبہ حاجات میں آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ بے نقاب ہوئی ہے، یہ معلم القرآن والے ان کی تقرریوں کے ایشو کے اوپر بھی یہ بیچارے بے نقاب ہوئے اور بڑی زیادتی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اس کا آپ اور اعجاز عباسی صاحب اس کا ایک پہلو سے وہ جائزہ لے رہے ہیں، اور اس کا ایک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف میرٹ پہ نہیں، عزیز و اقارب کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا جعلی ایشو پہ. یہ خالصتاً ایک مذہبی ایشو ہے، اور اگر اس مذہبی ایشو کو کل جب جمعۃ المبارک ہوگا، جب جو ہے ائمہ کرام اور جو ہے کیا کہتے ہیں خطیب جو ہے کل وہ جمعے کی اس میں کیا کہتے ہیں اجتماعات میں جب حکومت کو یہ معلم القرآن والے ایشو کے اوپر گائیڈ کریں گے، یا اس سے شدید جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اشتعال پھیلنے کا اندیشہ ہے. اور یہ جو ہے یہ بہت نازک ایشو ہے. اس کی سینسٹیوٹی کو کا اندازہ کرتے ہوئے میری یہ خواہش ہے، میری یہ درخواست ہے ان تمام لوگوں سے، حکومت سے، اگر انوار الحق صاحب اور اگر وہ حکومت درمی کے اوپر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ہے تو اس سے چیف سیکرٹری دیکھیں اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ تقرریوں کے حد تک چیف سیکرٹری کو خود وہ لینا چاہیے. اور کل جو ہے جمعے سے پہلے جو ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی حکومت کی جانب سے کوئی ورڈک آنا چاہیے، کوئی ورژن آنا چاہیے جس کے اوپر ہمیں سمجھ آ جائے. ورنہ یہ کل جب جمعے کے وقت یہ جب ایشو اٹھے گا تو میرا یہ خیال ہے اس کے جو ہے اثرات بھی بڑے خطرناک ہوں گے. اچھا ابھائی صاحب، ابھی بات ہے کہ جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی اجلاس یعنی طویل عرصے کے بعد ایک آئینی ضرورت بن گیا تھا، اور کل بالآخر اجلاس ہے، اور ظاہر اس کے لیے اپوزیشن نے بھرپور بھی تیاری بھی کی ہوئی ہے، سارے ایشوز ذریعے بحث آئیں گے. لیکن جو حکومتی اتحاد ہے جس میں یہ ساری جماعت میں حکومت حصہ ہے، پی ٹی آئی فارورڈ بلاک ہے،
تو ابھی تک تو یعنی جو ان کا مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے تھا اپنی ووٹ تو نہیں اس شاید صبح یعنی وزیر اعظم صاحب یعنی شاد کریں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اجلاس میں کیا ہوگا اور اس کو حکومت کو کیا یعنی کون سے موضوعات ہیں جس پہ اس پہ ویسے تو کفیل صاحب مجھے تو نہیں لگتا کہ اس اجلاس میں کوئی آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی خاص کوئی میسج کی چیز یا کوئی قانون سازی ہو یا کوئی معاملات ایک ہوں؟ بات ضرور ہے کہ آزاد کشمیر کی اپوزیشن پچھلے عرصے میں جس کو کہ دباؤ کے تحت حکومت میں شامل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور وہ خواجہ فاروق صاحب اور کچھ لوگوں کے بارے میں اطلاع بھی تھی کہ وہ باہر چلے گئے ہیں اور ایشوز پر بات کرنا تو دور، انہیں اپنی جان بچانا مشکل ہو رہی تھی، ان کے لیے کل پلیٹ فارم بھی ضرور میسر آئے گا، وہ اپنی بات کر سکیں گے۔ اور پچھلے ایک عرصے میں کفیل صاحب دیکھا ہے آپ نے کہ یہ 11-12 مہینے میں آپ جیسے کچھ چند صحافیوں نے حکومت کے خلاف اپوزیشن کا رول ضرور پلے کیا ہے، اور آزاد کشمیر میں اپوزیشن ہمیں نظر اس لیے نہیں آئی کہ ان کے خلاف بھی اندرون خانہ کارروائیاں، دباؤ اور دوسرا تیسرا سارا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو کل اجلاس ہو رہا ہے یہ ایک اچھا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تو رسمی کارروائی ہے، وہ کوئی آئینی اور قانونی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں تو کابینہ کا اجلاس کوئی قانون سازی انہوں نے کرنی نہیں ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں منظوری کروا کر وہ جا کر وہ پیش کریں گے، وہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ایسے ہی مشورہ کرنا ہوتا ہے کہ کل اگر اپوزیشن یہ سوالات اٹھا دیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ حالت یہ ہے کہ انوار الحق صاحب کی جگہ آزاد کشمیر میں ان کی جو حکومت میں شامل 2-3 سیاسی پارٹیاں ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کی حکومت نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں آزاد کشمیر میں۔ کل اگر اپوزیشن والے ہی بولیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی بندہ یا نون لیگ کا یا فارورڈ بلاک والا بندہ کہے گا جی ہماری حکومت سے یہ خرابی پیدا ہو گئی، یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے کریں گے، جواب دینے والے کوئی اکا دکا لوگ ہی مجھے نظر آئیں گے، لیکن ایک پلیٹ فارم ضرور ہوگا۔ اور آزاد کشمیر میں پچھلے عرصے میں جو آٹے والا بحران، بجلی والا بحران، یہ بلدیاتی نمائندوں والا بحران، یہ جو علماء، یہ جو معلم القرآن کی تقاریاں اور اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں، اڈاک ملازمین کا جو ایشو، تنخواہیں بند والا ایشو، کل ایک اور جو آپ ایشو سامنے لائے تھے وہ پینشن بند کر دی، یہ ایک کم از کم اور اس آواز کو کسی نہ کسی انداز میں ریکارڈ ضرور کیا جائے گا، جو سرکاری دستاویزات میں ایک چیز لکھی جائے گی وہ ایک فائدہ ضرور ہوگا۔ ادروائز اسمبلیوں نے تو کام چھوڑ دیا، یہاں حکومتیں کام کرتی ہیں جو کر رہی ہے پچھلے۔ عامر صاحب، یہ جو اسمبلی اجلاس کل ہو رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ذرا اس راج صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبران کو اور آزاد جموں کشمیر کی عوام کو اور ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ کل جو ہے وہ ایک یرغمال اسمبلی جسے انوار الحق صاحب نے اور ان کے چاہنے والوں اور ان کے جو ہے وہ 11 مہینے سے یا 12 مہینے سے یرغمال بنایا ہوا تھا، جس کی آئینی ضرورت تھی اجلاس کی ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں آئینی ضرورت تھی کہ 60 دن ہونا چاہیے، تو انہوں نے 11واں ماہ شروع ہو چکا ہے تو صرف 7 دن ہوئے ہیں، تو یہ اللہ نے کیا کہ کل ہماری جو اسمبلی جو ہے وہ بازیاب ہو رہی ہے، اس لیے وہ جو تقریب رونمائی مظفر آباد میں ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کل نوافل ادا کرنے چاہیے۔ اسی طرح ہمیں امید ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اسی طرح ہماری جو کابینہ ہے جو یرغمال بنائی گئی ہے، جنہیں نائب کاستوں، چپڑاسیوں اور اسسٹنٹس کے ذریعے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اسٹینوگرافروں کے ذریعے، تو اللہ کرے کہ وہ بھی کسی طرح آج اور کبھی اسی طرح کل اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اسی طرح کوئی سہانا دن آئے تو کابینہ کا اجلاس بھی ہو جائے، اور میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ انہیں ہمت حوصلہ دے تو یہ آئین سازی اور قانون سازی بھی کریں۔ اگر ان کا بس چلے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو آزادی اظہار رائے سلب کرنے کے لیے تو اقدامات اٹھا سکتے ہیں، لیکن چاہیے یہ رائے صاحب اس کے اوپر آئین سازی کرنی چاہیے۔ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، آخر کوئی وجہ بتائیں نا کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کیوں نہیں بنا رہے؟ جب اسپیکر قانون ساز اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کے تھک گیا ہوں، اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ شاہ غلام قادر، اپوزیشن والے لیڈر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، خواجہ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نام دے چکے ہیں، اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کے دے چکا ہوں، تو یہ کمیٹیاں کیوں نہیں بنا رہے؟ ماسوائے ان کا جو ایجنڈا ہے یہ انہوں نے بلیک میلنگ کے ٹول کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ جنہیں وہ بلیک میل کر رہے تھے گزشتہ 2 سال سے انہیں لگایا ہوا تھا ان پیرا کے آڑ میں، اب انہیں وہ آگے نہ کر سکیں، اور یہ جو سارے کے سارے اختیارات جو ہیں وہ قانون ساز اسمبلی کے بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یرغمال بنا کے رکھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اسمبلی کا سٹاف یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مقصد یہ جو سارے کے سارے ایشو کنٹرول ہے، اب یہ چاہیے کہ کل یہ آئین سازی کی طرف توجہ دیں، کل انہیں چاہیے کہ یہ اسمبلی میں جواب دیں کہ آزادی اظہار رائے کدھر کھڑی ہے،
आज़ादी सहाफ़त किधर खड़ी है, शख्सी आज़ादियाँ किधर खड़ी हैं। कल इन्हें ये जवाब देना चाहिए असम्बली में कि ये क्यों जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो के ऊपर और आला अदलिया के ऊपर हमलावर हैं, ये क्यों जनाब वाला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ओहदा से हटाना चाहते हैं। ये 16वीं जो तरमीम की बात हो रही है, आईनी जो तरमीम की बात हो रही है, उसमें अदलिया का क्या है, वो आया ये जो तरमीम जो अवाम के लिए हो रही है कानून साज असम्बली में, ये लोगों को कल पेश करके बताएंगे कि जी हमें ये है और इसके ऊपर बहस कराएंगे। ये चीजें जो है देखने की है ना। इसी तरह सेलेक्ट कमेटियां बनानी चाहिए, इसी तरह जनाब वाला इन्हें आम लोगों के वाले से फैसले करने चाहिए। राय साहब, ये जो कल हमने इशू उठाया बेवगान की पेंशन वाला, ये फैमिली पेंशन वाला, इसी तरह जो वो मुलाजमीन का इशू था, डाक मुलाजमीन का इशू है, लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही। एक राय साहब कल हमसे एक इशू रह गया, वो कैंसर के मरीज हैं जिन्हें नवाटस कंपनी के जरिए स्विट्जरलैंड की हुकूमत जो है वो 85% अद्वियात के पैसे देती है, 15% जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों ने देने हैं वाइट सेल के कैंसर के मरीज, 197 या 177 के करीब कैंसर के मरीज जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन्हें दवाई के जो 15% हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने देने हैं वो नहीं देते। आप ये देखें ना, आपके जिम्मे ये जो पब्लिक सेक्टर है, इसमें एजुकेशन भी है, इसमें हेल्थ भी है, इसमें टूरिज्म भी है, इसमें सहाफत भी है, इसमें जनाब वाला बाकी सारे दुनिया के तबकात भी हैं। ये सिर्फ सड़कें और लोकल गवर्नमेंट के पैसे खाने के लिए आपको ये हुकूमत नहीं दी गई कि जी सारे पैसे आप उठा के मेंबरान असम्बली को दे रहे हैं और मकसद सारे जो है वो फंड इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपने जो है सियासी जमातों को यरगमाल बनाया। अब ये देखें ना, कल जिस तरह ये हुकूमत यरगमाल थी या असम्बली यरगमाल थी, काबीना, अब मुझे ये शक है कि कल शायद कोई थोड़ी बहुत जो है ये जो सियासी जमातें यरगमाल थी शायद ये भी निकली, क्योंकि जब एक पोजीशन ले चुके हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नून वाले कि वो ये कह रहे हैं कि हमने इसके साथ नहीं चलना, वज़ीर आज़म को हटाना है, अपनी अपनी पार्टी क़यादत के पास जा रहे हैं। अब ये देखना है कि कल आया अनवारुल हक साहब की कौन कौन सहूलतकारी करता है। कल वो दिन होगा जब आज़ादी सहाफ़त की अगर बात होती है, आज़ादी क्या कहते हैं अदलिया की आज़ादी की बात होती है, तो कौन कौन जो है वो पीपल पार्टी में से और नून लीग में से अनवारुल हक साहब को और उनकी जो है वो कौन सहूलतकारी का काम सर अंजाम देगा। अभी हम आते हैं जो आज़ाद कश्मीर का जो सियासी मंजरनामा, यानी इस्लामाबाद में यानी 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो एक पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून की जो हुकूमत बनी है, और इतलात यही हैं कि जो आज़ाद कश्मीर और GB में भी यही सेटअप जो इस्लामाबाद में इसी की एक्सटेंशन हुआ में भी होगी। एक तो आपकी अदम मौजूदगी में हमने कल बात भी की थी और कि मुश्ताक मनाज साहब की मुलाकात हुई थी बिलावल भुट्टो से, तो आप ज़रा बाखबर हैं, तो क्या इतलात हैं जो आज़ाद कश्मीर का जो आज़ाद कश्मीर सियासत के हवाले से वज़ीर आज़म अता मोइन, आपके पास क्या इतलात है, क्या होने को जा रहा है? कफील साहब, एक बात तो बिल्कुल तय है कि वो जो मुर्ताज़ा साहब ने कल बात की थी और अमर साहब ने बात की थी कि पाकिस्तान में FPDM की हुकूमत कोई नहीं है, वहाँ दो जमाती हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर में ये जो सेटअप चला रहे हैं एक थर्ड पार्टी के बंदे को वज़ीर आज़म बना कर, जिसने आज़ाद कश्मीर में उन दो सियासी पार्टियों को बिल्कुल दीवार के साथ खड़ा कर दिया है जिनकी पाकिस्तान में एक इत्तेहादी हुकूमत है। तो ये तो बात तय है कि अल्टीमेटली वो इनके ख़िलाफ़ फैसले में जाएंगे, लेकिन ये फैसला कब करते हैं, अपना मज़ीद नुकसान करके फैसला करेंगे या नुकसान होने से पहले ही कर लेंगे, ये एक हमें देखना बाकी है। लेकिन सरगर्मियाँ बिल्कुल हैं। और मुझे तो कल कोई बता रहा था जी कि इस्लामाबाद में ये जो PTI फारूक ब्लॉक शामिल है, इस अनवारुल हक साहब का जो ग्रुप है, इसके कुछ गुज़रा ने असद कैसर साहब से मुलाकात की है। अब हालात ये पैदा हो रहे हैं कि जब से ही नहीं इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में PTI और नहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएंगे और कुछ अपनी ज़रूरत के मुताबिक 5-6 लोग चाहिए। अब बाकी कहाँ जाएंगे? बाकियों ने पहले ही अपना रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया है और वो उनको पता है कि अनवारुल हक साहब के साथ वो बैठे हुए थे जब वो हुकूमत में थे। अनवारुल हक की ना कोई सियासी पार्टी, ना हुकूमत, ना अपोजिशन, कुछ नहीं। तो वो अगर उनको हुकूमत में स्पेस नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली उन्होंने जाकर अपनी उस पार्टी के साथ बैठना है जिसके टिकट पर वो इलेक्शन लड़कर आए थे। तो ये बात बिल्कुल तय है और मेरे ख्याल में चौधरी यासीन साहब ने एक अच्छी एफर्ट की है कि जो बात जिस तरह जिन अल्फाजों में वो बिलावल साहब को खुद नहीं समझा सकते थे, उन्हीं वो चीज़ समझाने में कामयाब हो गए हैं। नून के मुस्लिम लीग नून के बंदे से और मुर्तज़ा दुरानी साहब दोनों से, तो इस बात के असरात लाजमी होंगे। आज सुना था वज़ीर उमूर कश्मीर मुजफ्फराबाद जाना, अगरचे और भी कोई मसरूआत हुई उनके मुल्तवी हो गया, लेकिन उसमें एक पहलू ये भी हुआ होगा कि अनवारुल हक साहब ने जिस तरह से हुकूमत अपनी बचाव के लिए जो हाथों मार रहे हैं, तो हो सकता है वज़ीर उमूर कश्मीर को मुजफ्फराबाद बुला कर लोगों को मैसेज दे रहे हूँ कि हुकूमत इस्लामाबाद की हुकूमत मेरी पीठ पर खड़ी है, लेकिन अच्छा हुआ मुल्तवी हो गया, नून लीग वालों को मायूसी नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में आगे आने वाले दिनों में हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर लाजमी कोई तब्दीली देखने को मिलेगी। ये सेटअप इस तरह चलेगा नहीं। अमर साहब, जैसे एजाज अब्बासी साहब ने कहा कि
ظاہر اس وقت جو آزاد کشمیر میں سیاسی جماعت جو سب سے نقصان میں ہو جو جماعت وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جس کی اسلام آباد میں حکومت ہے، جن کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور میاں نواز شریف خود کشمیر نسل ہیں اور آزاد کشمیر کے معاملات سے بہت باخبر ہیں. تو کیا نہیں کیا ایسا کہ یہ کیوں یعنی نواز شریف صاحب یا شہباز شریف یا مسلم نون کے جو پاکستان کی مرضی کا دیتے ہیں، تو کیا یہ کیوں کر آزاد کشمیر نے اپنی پارٹی کو جا کر بالکل غیر فعال کریں گے یا اس کو بالکل ختم کریں گے؟ ان کو اس سے کیا ملے گا؟ رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ بالکل جو ہے وہ اتنے بے خبر نہیں ہیں جتنے وہ بتایا ہوا ہے. ایک تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ بعض قوتیں جو ہیں وہ ان کا یہ خواہش تھی کہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ کنٹینیو کریں، لیکن اب یہ آلموسٹ یہ فیصلہ ہو چکا ہے آزاد جموں کشمیر کی دونوں اتحادی جماعتیں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ انوار الحق صاحب کے ساتھ وہ مزید نہیں چل سکتے، اور انہوں نے اپنی پارٹی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے. اب کیونکہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایرانی صدر کی جو غیر معمولی وہ تھا اور جو انٹرنیشنل سفارتی سطح پہ جو وہ چیزیں آ رہی ہیں، پیش رفت ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب اس کی وجہ سے وہ ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ترکی کے صدر کا بھی ہم نے کل ذکر کیا تھا، وہ بھی آ رہے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. لیکن رائے صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ کل بھی ایک تو یہ بات ہے کہ مگر جو میری اطلاع ہے کہ 6 ممبران پہ ایک جگہ پہ فوکس کیا گیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 9 ممبران جو ہیں وہ اور جگہ پہ فوکسڈ ہیں. اب 6 اور 9 15 ممبران جو ہیں وہ بڑے ہی فوکسڈ ہیں اور کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی جگہ پہ انگیج ہیں. اب جو ہیں وہ سرگالہ صاحب پہلے نکل چکے ہیں 21. تو میرا یہ خیال ہے انوار الحق کو اور انوار الحق سمیت 6 اراکین ہیں جو اس وقت سروائیول فار فٹسٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. باقی جو 15 لوگ ہیں یہ انگیج ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ 15 کے 15 لوگ جو ہیں وہ آئندہ حکومت میں شامل ہوں گے. اور ابھی تک جو اطلاع ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ابتدائی طور پہ شروع ہوئے ہیں. تو جیسا ہی مقصد اس میں کوئی بہتری آئے گی یا اس میں کوئی پیش رفت ہوگی تو ہم ناظرین کو آگاہ کریں. بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا، اجازت عائد صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں جو آزاد کشمیر ہزار تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں آزاد کشمیر جو افراتفری کے جو ایکشن کمیٹیاں سڑکوں پہ ہیں، بلدیاتی نمائندگان سڑکوں پہ ہیں، اڈاک ملازمین جانا سڑکوں پہ ہیں، تو یہ صورتحال کسی طور پر بھی نہ تو کشمیر کے مفاد میں ہے نہ ریاست پاکستان کے مفاد میں ہے. تو آزاد کشمیر کے تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں سٹا موجود ہے، یہ آزاد کشمیر کی اس وقت کی لیڈرشپ کی دانش مندی کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ بنا، یہ ہائی کورٹ موجود ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، پورا ایک ریاست کا سیٹ اپ ہے. تو اس کو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ بجائے کہ وہ کوئی اسلام آباد سے مداخل ہو تو وہ اسلام آباد سے یہ آپس میں بیٹھ کے معاملات کو طے کریں. جتنا جلد ممکن ہو کہ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام آنا چاہیے، اور جو حکومت کے پاس ہی مختصر وقت ہے، اور وزیر اعظم سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ چھوٹے موٹے معاملات ہیں، بلدیاتی نمائندگان کے ہیں، اڈاک ملازمین کے ہیں، اور اس طرح جو پینشنرز جو لوگ ہیں ان کے ہیں، اس طرح جو ہیلتھ کے جو لوگ ہیں اسے یہ سارے معاملات میں وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کو توجہ دیں تاکہ جو ان کے حکومت کا بقیہ مدت ہے وہ عوام کے فلاح کے لیے خرچ ہو جائے. کل دوبارہ حاضر ہوں گے، کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.